लाउंज में खामोशी का राज था। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। बेगम हाजा जो कि शाहजीन की वालदा थी, सोफे पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। उनका चेहरा पुरसकून था, लेकिन शाहजीन जानता था कि यह सुकून वक्ती है। दूसरी जानिब उसके वालिद अरशद साहब अखबार में सर झुकाए बैठे थे, मगर उनकी तवज्जो भी इस मौजू पर थी जो घर के माहौल में एक तनाव पैदा कर चुका था। शाहज़ेन, तुम इस रिश्ते के बारे में क्या सोचती हो? बेगम हाजिरा ने खामोशी तोड़ते हुए पूछा। उनका लहजा नरम था, लेकिन उसमें एक ऐसी जिद थी जो किसी भी सूरत में इनकार का ऑप्शन नहीं छोड़ रही थी। शाहज़ेन ने गहरा सांस लिया और अपने कॉफ़ी के कप को मेज़ पे रखा। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ बोला, मम्मी, क्या मेरी राय की कोई अहमियत है? आप लोग तो पहले ही सब तय कर चुके हैं। आपने अनाया, जोया और न जाने किन किन नाम लिए थे, लेकिन अब सहर का नाम क्यों? अरशद साहब ने अखबार नीचे रखा और अपने बेटे की तरफ देखा। सहर तुम्हारे ताया की बेटी है, खानदान का रिश्ता है, और तुम्हारी दादी की वसीयत भी यही थी। हम सिर्फ वो सब पूरा कर रहे हैं। वालिद साहब, वसीयत अपनी जगह, लेकिन क्या ये मेरी ज़िंदगी का फैसला नहीं? मैं कामयाब बिजनेसमैन हूँ। मेरी अपनी एक दुनिया है, अपना एक मयार है। शहर एक छोटे से कस्बे से आई है। उसकी परवरिश जिस माहौल में हुई है वो मेरे मयार से मेल नहीं खाता। क्या आपको नहीं लगता कि ये रिश्ता हम दोनों के लिए मुश्किल होगा? शाहज़ेन की आवाज़ में एक ठहराव था जो उसकी शख्सियत की पुख्तगी को जाहिर कर रहा था। वो जज्बाती नहीं था, बल्कि हर चीज़ को मुंतिक की ऐनक से देखता था। उसके लिए सहर का मतलब एक ऐसा वजूद था जो उसकी परफेक्ट ज़िंदगी में किसी भी लम्हे एक सवालिया निशान बन के खड़ा हो सकता था। बेगम हाजा ने तस्बीह एक तरफ रखी और उठकर शाहज़ेन के पास आकर बैठ गई। उन्होंने उसका हाथ थामा। बेटा, इंसान अपनी मर्जी से शादी तो कर लेता है, मगर क्या वो शादी कामयाब रहती है? ख़ानदान के रिश्ते पायदार होते हैं। सहर बहुत ही नेक लड़की है। उसने अपनी माँ की तरबियत पाई है। वो तुम्हारे घर को, तुम्हारे ख़ानदान को जोड़ के रखेगी। नेक होना काफ़ी नहीं है मम्मी। मुझे ऐसे शरीक हयात चाहिए जो मेरे साथ माशरे में चल सके, जो मेरे दोस्तों के सामने बात कर सके, जिसे ये मालूम हो कि किस वक्त क्या करना है। शहर के साथ की उसका देहाती अंदाज, मुझे डर है कि ये सब मेरे लिए शर्मिंदगी का बायस बनेगा। अरशद साहब ने गहरा सांस लिया। शाहजेन, तुम्हारी सोच बहुत ही मादा परस्त हो गई है। रिश्ता ज़ाहिरी खूबसूरती या बोल चाल से नहीं बनता, बल्कि इखलाक से बनता है। हम शहर को तुम्हारे घर लाना चाहते हैं, ना कि किसी नुमाइश के लिए। शाहज़ीन खामोश हो गया। वो जानता था कि वो अपने वालिद से बहस करके जीत नहीं सकता। उनकी आंखों में एक ऐसी तवक्का थी जिसे वो ठुकरा नहीं सकता था। खानदान की साख, दादी का वादा और उसकी अपनी कामयाबियों का बोझ, सब कुछ इसी रिश्ते से जुड़ गया था। ठीक है, अगर आप लोगों को यही फैसला है तो यही मैं इनकार नहीं करूँगा, मगर एक बात याद रखिएगा, मैं शहर से वही तवक्कुआत रखूँगा जो मेरी ज़िंदगी का असूल है। मैं उसे बदलने की कोशिश नहीं करूँगा, मगर मैं उसे अपने माहौल के मुताबिक ढलने पर मजबूर करूँगा। बेगम हाजा के चेहरे पर इत्मीनान की एक लहर दौड़ी। वो बहुत ही समझदार है शाहज़ीन। वक्त के साथ वो सब सीख जाएगी। तुम बस उसे थोड़ा मौका दो। उस दिन फैसला हो गया था। शाहज़ीन का दिल इस रिश्ते को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था, मगर उसकी ज़ुबान खामोश थी। उसने शादी के कार्ड छपवाने की इजाज़त दी थी। घर में तैयारियां शुरू हो गई, मगर उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। वो सोच रहा था कि वो सहर को कभी अपना सकेगा। शादी की तकरीब सादी सी मगर धूमधाम से मुनक्किद हुई। सहर जब इस घर में आई तो उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक थी। उसके लिए ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, बल्कि एक नई जिंदगी का आगाज था। उसने सोचा था कि वो इस घर में खुशियां बिखेरेगी, शाहज़ेन का दिल जीतेगी और एक मिसाली बीवी साबित होगी। लेकिन पहले ही दिन शाहज़ीन का रवैया उसके लिए किसी सर्द झोंके की तरह था। कमरे में दाखिल होते ही शाहज़ीन ने अपनी टाई उतारी और अलमारी की तरफ बढ़ गया। उसने सहर की तरफ देखा तक नहीं। सहर, इस घर के कुछ असूल हैं, उसने बगैर मुड़े कहा। सहर ने डरते हुए उसे देखा। जी बताइए, मैं सब मान लूँगी। पहला असूल ये है कि सुबह का नाश्ता ठीक 8 बजे टेबल पे होना चाहिए। मुझे देर से आने वाले लोग या काम बिल्कुल पसंद नहीं। दूसरा ये कि कमरे की सफाई और तरतीब मेरी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। मैंने अलमारी में अपनी शर्ट्स कलर हिसाब से रखे हुए हैं, तुम उन्हें छेड़ना मत। सहर ने हैरत से शाहज़ीन को देखा। उसने सोचा था कि वो बात करेगा, हाल अहवाल पूछेगा, मगर वो तो सिर्फ हिदायत दे रहा था।
ٹھیک ہے، میں خیال رکھوں گی، سحر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ شاہزین نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش، سادہ اور ڈری ہوئی تھی۔ اسے اس کی یہ سادگی بالکل اچھی نہیں لگی۔ اسے اپنی زندگی میں ایک ایسی عورت چاہیے تھی جو اس کے ساتھ شانہ بشانہ چلے، جو بات کرنے کا سلیقہ رکھتی ہو، نہ کہ کوئی ایسی جس سے ہر بات پہ سمجھوتا کرنا پڑے۔ مجھے امید ہے کہ تم میری توقعات پر پورا اترو گی۔ میں ایک کامیاب انسان ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی بھی اس مقام پر ہو۔ سادگی اچھی چیز ہے، مگر جدید دور میں سادگی سے زیادہ ضرورت سلیقے کی ہے۔ سحر کے دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ اس نے شادی سے پہلے ہی بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن اس نے سوچا تھا کہ شاہزین اچھا ہوگا، مگر اب اسے اس حقیقت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اگلی صبح سحر سویرے اٹھ گئی۔ اس نے ناشتہ تیار کیا، گھر کے کام سنبھالے اور اپنی پوری کوشش کی کہ ہر چیز شاہزین کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہو، لیکن شاہزین کے لیے کچھ بھی پرفیکٹ نہیں تھا۔ یہ چائے ٹھنڈی ہے، اس نے کپ میز پہ رکھتے ہوئے کہا۔ معذرت، مجھے لگا کہ شاید سحر کی بات ادھوری رہ گئی۔ تمہیں لگا نہیں، تمہیں کام کرنا چاہیے۔ مجھے ایکسکیوزز پسند نہیں ہیں۔ میں نے تمہیں پہلے دن کہا تھا کہ میں پرفیکشن پسند کرتا ہوں۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتی تو مجھے صاف بتا دو۔ سحر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ اس نے اپنا سر نیچے جھکا لیا۔ میں سیکھ لوں گی شاہزین صاحب، مجھے بس تھوڑا وقت دیں۔ شاہزین نے اسے ایک سرد نظر ڈالی اور اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے لیے وقت کا مطلب تھا ابھی اسی لمحے درست ہونا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سحر ایک انسان ہے، مشین نہیں۔ اسے جذبات سمجھنے کی عادت نہیں تھی، اسے صرف نتائج نظر آتے تھے۔ شاہزین کا طنزیہ لہجہ، اس کی خاموش تنقید اور گھر کا وہ ماحول جو اس کے لیے اجنبی تھا، سب کچھ اسے توڑ رہا تھا۔ لیکن سحر ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ لڑے گی، خود کو ثابت کرے گی، مگر ایک الگ انداز میں۔ وہ شاہزین کی طرف مغرور نہیں بنے گی، بلکہ وہ اس کی سرد مہری کو اپنی شرافت اور ثابت قدمی سے شکست دے گی۔ کمرے میں اکیلی بیٹھی سحر نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا کبھی یہ بادل چھپیں گے؟ کیا کبھی شاہزین اسے ایک بیوی کے طور پہ اپنائے گا، یا وہ ہمیشہ اس کے لیے ایک نقص ہی رہے گا؟ وہ شاہزین کے غرور کو نہیں بلکہ اس کی انا کو پگھلانا چاہتی تھی، اور یہ کام صرف محبت سے نہیں بلکہ صبر اور وقت سے ہو سکتا تھا۔ شام کو جب شاہزین آفس سے واپس آیا تو اسے گھر میں ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ سحر اس کے انتظار میں نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے کاموں میں مصروف تھی۔ اس نے شاہزین کی کوئی شکایت نہیں کی، نہ ہی اسے کوئی طعنہ دیا۔ اس کی یہ خاموشی شاہزین کو چبھنے لگی تھی۔ اسے تو عادت تھی کہ سحر اس کے سامنے جھکتی، معافی مانگتی، مگر آج وہ اپنے کام میں مگن تھی۔ سحر، اس نے پکارا۔ سحر نے مڑ کے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک ٹھہراؤ تھا۔ جی بتائیے۔ کچھ نہیں، بس پوچھ رہا تھا کہ کھانا تیار ہے؟ شاہزین کا لہجہ اب کچھ کم سخت تھا۔ جی تیار ہے، میں ابھی لگاتی ہوں، سحر نے پرسکون جواب دیا۔ شاہزین اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کا یہ رویہ اس کے لیے نیا تھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ سحر اتنی جلدی خود کو سنبھال لے گی۔ اس کا غرور اسے تسلیم کرنے سے روک رہا تھا کہ سحر میں کوئی تبدیلی آئی ہے، مگر وہ محسوس کر رہا تھا کہ کچھ تو بدلا ہے۔ رات کو جب وہ سو رہی تھی، شاہزین کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ سحر کی کمر کے پیچھے خاموش سن رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس دیوار کے پیچھے ایک ایسی عورت ہے جسے وہ اب تک سمجھ نہیں سکا تھا۔ کیا یہ سحر ہے جسے وہ اتنی دیر سے ایک عام سی لڑکی سمجھ رہا تھا، یا وہ کوئی اور ہے؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گھوم رہا تھا۔ اور سحر، وہ سو رہی تھی، مگر اس کے خوابوں میں بھی وہی جنگ تھی۔ ایک ایسی جنگ جس کا کوئی فاتح نہیں تھا، مگر جس کا اختتام کسی نہ کسی رشتے پہ ہونا تھا۔ شادی کا فیصلہ، یہ فیصلہ شاید شاہزین کے لیے غلطی تھی، مگر سحر کے لیے یہ ایک موقع تھا۔ موقع خود کو ثابت کرنے کا، موقع اس غرور کو توڑنے کا جو شاہزین کو اندھا کر رہا تھا۔ اور سحر جانتی تھی کہ یہ موقع وہ ضائع نہیں کرے گی۔ وہ بس انتظار کر رہی تھی۔ صبح کے 9 بجے کا وقت تھا۔ شاہزین ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ اس کے سامنے چائے کا کپ دھواں چھوڑ رہا تھا۔ سحر کچن سے نکلی تو اس نے ایک نظر شاہزین پہ ڈالی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت اس سے کوئی بھی بات کرنا کسی خطرے سے کم نہیں ہے۔ اس نے احتیاط سے اپنے قدم اٹھائے اور ڈائننگ ٹیبل کے دوسرے سرے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ شاہزین نے اخبار موڑا اور ایک گہری سانس لے کر میز پہ رکھا۔ اس نے اپنی گھڑی دیکھی، پھر نظریں سحر کی طرف گھمائی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ ناشتے میں بہت ہی دیر ہو گئی ہے؟ شاہزین نے دھیمی لیکن تنبیہ آمیز لہجے میں پوچھا۔ سحر نے چائے کا چمچ کپ میں ہلایا۔ میں نے تو وقت پر ہی تیاری شروع کی تھی،
بس کچن میں دودھ دیر سے آیا، اس لیے تھوڑی تاخیر ہوگی۔ شاہزین نے ایک سرد مسکراہٹ دی۔ بہانے؟ سحر، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ مجھے بہانے سننے کا شوق نہیں ہے۔ اگر دودھ نہیں آیا تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم پہلے سے انتظام کرتی۔ گھر کا انتظام سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے، نہ کہ ملازمین کے رحم و کرم پہ بیٹھنا۔ اگر تم یہ چھوٹے کام بھی نہیں کر سکتی تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم مستقبل میں کسی بڑی چیز کی امید رکھ سکتے ہیں۔ سحر نے سر جھکا لیا، وہ کچھ نہیں بولی۔ شاہزین کا ہر جملہ اسے کسی نوکدار پتھر کی طرح لگتا تھا، اس کے دل پر خراشیں ڈالتا تھا۔ اس نے خاموشی سے ناشتہ کیا، جبکہ شاہزین نے اپنی پلیٹ میں رکھا ہوا انڈا ایک سائڈ پہ کیا۔ یہ نمک اس میں زیادہ ہے، تم نے خود نہیں چکھا تھا اسے؟ میں نے ڈالا تو کم تھا، شاید جلدی میں۔ تم ہر کام جلدی میں کرتی ہو، اس لیے ہر کام خراب ہوتا ہے۔ پرسکون ہو کے کام کرنا سیکھو، زندگی میں ہڑبڑاہٹ صرف غلطیاں لاتی ہے۔ شاہزین اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی چیئر پیچھے دھکیلی۔ اس کی کرسی کے فرش پہ رگڑنے کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ وہ بغیر کچھ کہے لاؤنج کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے بیگ اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ سحر وہیں بیٹھی رہ گئی، اس کے سامنے آدھا کھایا ہوا ناشتہ پڑا تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پلیٹیں اٹھا کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ دوپہر کو سحر گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ اس نے پورے گھر کی صفائی کی، الماریاں ترتیب دی اور کچن کے تمام مصالحہ جات کو درست کیا۔ اسے لگا کہ شاید آج وہ شاہزین کے معیار پر پورا اتر سکے گی۔ شام کے 5 بجے شاہزین واپس آیا، وہ معمول سے تھوڑا جلدی تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے اپنا کوٹ اتارا اور صوفے پر پھینکا۔ سحر، کہاں ہو تم؟ اس کی آواز پورے گھر میں گونجی۔ سحر کچن سے نکلی، ہاتھوں میں پانی کا گلاس تھا۔ جی میں یہاں ہوں، میں نے تمہیں کہا تھا کہ آج شام کو ہم مارکیٹ جائیں گے، تم تیار کیوں نہیں ہوئی؟ سحر حیران ہوئی، آپ نے تو مجھے نہیں بتایا تھا۔ شاہزین نے اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے کل رات بتایا تھا سحر، کیا تمہارا دھیان کہیں اور تھا یا پھر میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ چلو جلدی کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں پارٹی کے لیے تمہارے کپڑے خریدنے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ وہاں تم کسی عام سے سوٹ میں جا کر میری ساکھ خراب کرو۔ سحر کے دل میں ایک کسک سی اٹھی، وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں گئی۔ اس نے ایک سادہ سا سوٹ نکالا، مگر پھر اسے خیال آیا کہ شاہزین کو سادگی پسند نہیں ہے۔ اس نے ایک پرانا مگر ذرا بھڑکیلے رنگ کا سوٹ نکالا اور اسے پہن لیا۔ جب وہ باہر آئے تو شاہزین گیٹ پہ کھڑا گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ گاڑی میں خاموشی طاری تھی، شاہزین نے ریڈیو آن نہیں کیا تھا۔ وہ سڑک پر نظر جمائے گاڑی چلا رہا تھا۔ سحر نے کھڑکی سے باہر دیکھا، شہر کی سب روشنیاں تیزی سے گزر رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس کا گاؤں کتنا پرسکون تھا، جہاں لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے۔ یہاں سب اپنی اپنی انا میں قید تھے۔ مارکیٹ پہنچ کر شاہزین اسے ایک بڑے برانڈڈ آؤٹ لیٹ پر لے گیا۔ وہاں کے کپڑے اتنے مہنگے تھے کہ سحر کے ہوش اڑ گئے۔ شاہزین نے ایک الماری سے ایک ڈارک بلو رنگ کا گاؤن نکالا اور سحر کی طرف بڑھایا۔ یہ پہن کے دیکھو، یہ تمہارے رنگ پہ جچے گا۔ سحر نے اسے ہاتھ میں لیا، وہ لباس بہت ہی کھلا اور جدید تھا۔ شاہزین صاحب، یہ تھوڑا زیادہ نہیں ہے؟ میں تو اس طرح کے کپڑے کبھی نہیں پہنتی۔ شاہزین نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی سردی تھی۔ تو اب پہنا شروع کرو، میری بیوی دکھنا چاہیے کہ وہ شہزین خان کی بیوی ہے۔ مجھے تمہاری پرانی روایت سے کوئی سروکار نہیں، مجھے صرف یہ دیکھنا ہے کہ تم میرے ساتھ محفل میں کیسے لگتی ہو۔ جاؤ اسے ٹرائی کرو۔ سحر خاموشی سے ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ اس نے وہ کپڑے پہنے، وہ آئینے میں خود کو دیکھ کر پہچان نہ سکی۔ وہ تو لگ رہی تھی کہ کوئی ماڈرن عورت ہے، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ جب وہ باہر نکلی تو شاہزین کا چہرہ اسے دیکھ کر نہیں بدلا۔ اس نے بس ایک نظر ڈالا اور کہا، ٹھیک ہے، یہ ٹھیک رہے گا، بل پے کر دو، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ سحر نے اسے دیکھ کر اسے روکنا چاہا، مگر وہ مڑ کے چلا گیا۔ اسے لگا کہ شاہزین کے لیے یہ صرف ایک گڑیا ہے جسے وہ اپنی مرضی سے تیار کر رہا ہے۔ بل پے کرتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ اس نے شاہزین کی پسند کے لیے اپنا آپ تو کھو دیا ہے، مگر کیا شاہزین کو اس کی شخصیت سے بھی کبھی پیار ہوگا؟ گھر واپسی پر شاہزین نے گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے سامنے روکی۔ مجھے بھوک لگی ہے، یہاں کھانا کھا لیتے ہیں۔ اندر ماحول بہت ہی پرسکون تھا، دھیمی موسیقی چل رہی تھی۔ کھانا آرڈر کرتے ہوئے شاہزین نے سحر سے پوچھا، تم کیا لوگی؟ سحر نے مینیو دیکھا اور دھیمے سے کہا، مجھے دال چاول مل سکتے ہیں؟ شاہزین ہنس پڑا، وہ ہنسی طنزیہ تھی۔ دال چاول؟ سحر، ہم کسی ڈھابے پر نہیں، یہاں جو ڈشز ہیں ان میں سے کچھ چنو، اگر تمہیں نہیں پتہ کہ کیا کھانا چاہیے تو میں آرڈر کر دیتا ہوں۔ اس نے ویٹر کو بلا کر مہنگی ترین ڈشز آرڈر کر دی۔ سحر خاموش ہو گئی، اسے لگا کہ اس کی ہر پسند، ہر خواہش، ہر سوچ شاہزین کے سامنے حقیر ہے۔
اس نے اپنا ہاتھ ٹیبل کے نیچے رکھ کر مٹھی بھینچ لی۔ اسے رونا آ رہا تھا مگر وہ جانتی تھی کہ یہاں رونا اپنی کمزوری ظاہر کرنا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے شاہ زین نے اپنی بزنس کے بارے میں باتیں کی۔ وہ بتا رہا تھا کہ کیسے اس نے اپنی کمپنی کو کامیابی کے اس مقام تک پہنچایا ہے۔ سحر سنتی رہی۔ اسے لگا کہ شاہ زین کے لیے کام، پیسہ اور شہرت ہی سب کچھ ہے۔ انسانی رشتے اس کے لیے صرف ایک ضرورت ہے۔ تم سن رہی ہو سحر؟ جی سن رہی ہوں۔ آپ کی کامیابی بہت بڑی ہے۔ کامیابی بڑی نہیں ہوتی، کامیابی حاصل کی جاتی ہے۔ تمہاری طرح گھر میں بیٹھ کر وقت ضائع کرنے سے کچھ نہیں ملتا۔ سحر نے گہری سانس لیا۔ اس کے اندر کا صبر اب جواب دے رہا تھا۔ شاہ زین صاحب، ہر انسان کی زندگی کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ آپ کے لیے کامیابی بزنس ہے، میرے لیے میرا گھر، میرا سکون اور میری عزت ہے۔ آپ شاید اسے سمجھ نہیں پا رہے، مگر سادگی میں جو سکون ہے وہ ان مہنگی ڈشز اور برانڈڈ کپڑوں میں نہیں ہے۔ شاہ زین نے اپنا چمچ میز پہ رکھا اور اسے گھوننے لگا۔ یہ پہلی بار تھا کہ سحر نے اسے براہ راست جواب دیا تھا۔ سکون؟ تم سکون کی بات کر رہی ہو؟ کیا تم سمجھتی ہو کہ یہ گھر، یہ سہولتیں، یہ مقام جو میں نے تمہیں دیا ہے، یہ سب خود بخود مل گیا ہے؟ یہ میری محنت کا صلہ ہے، اور اگر تم اس سہولت میں رہ کر بھی سکون نہیں پا رہی تو یہ تمہاری اپنی کمی ہے۔ کمی میری نہیں، ہماری سوچ کی ہے۔ سحر نے ہمت جمع کر کے کہا، آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کی زندگی میں فٹ ہو جاؤں، جیسے کوئی آلہ ہوں، مگر میں ایک انسان ہوں، مجھے اپنی زندگی، اپنی پسند اور اپنی پہچان چاہیے۔ شاہ زین خاموش ہو گیا۔ اس نے سحر کو کبھی اس کے انداز میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے لہجے میں جو ٹھہراؤ تھا وہ اس کی انا کو للکار رہا تھا۔ اس نے بل پے کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو گھر پہ چلتے ہیں۔ راستے بھر دونوں خاموش رہی۔ گھر پہنچ کر شاہ زین اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ سحر نے کچن میں جا کر پانی پیا۔ اسے لگا کہ آج اس نے ایک قدم آگے بڑھایا ہے۔ شاہ زین بحث کرنا کوئی حل نہیں تھا، مگر اسے یہ بتانا ضروری تھا کہ وہ اس کی غلامی کے لیے نہیں بلکہ ایک ساتھ چلنے کے لیے اس گھر میں آئی ہے۔ رات کو سحر جب اپنے بیڈ پر لیٹی تو اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ سب کبھی ختم ہوگا؟ شاہ زین کے ساتھ اس کا یہ رشتہ کیا ہمیشہ ایسے ہی رہے گا، ایک سرد جنگ کی طرح؟ اسے لگا کہ شاہ زین ایک ایسا قلعہ ہے جس کے دروازے بند ہیں، مگر شاید اس کے اندر بھی ایک ایسا انسان ہے جو تنہا ہے۔ وہ تنہائی جسے وہ اپنے غرور کے نقاب کے پیچھے چھپاتا ہے۔ اگلے دن پارٹی کا دن تھا۔ سحر نے وہ نیلا گاؤن پہنا جو شاہ زین نے خریدا تھا۔ اس نے اپنے بالوں کو ایک سلیقے سے باندھا تھا۔ آئینے میں وہ دیکھ رہی تھی کہ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ وہ ڈری ہوئی نہیں تھی، وہ تیار تھی۔ شاہ زین جب کمرے میں آیا تو وہ تیار ہو کے کھڑی تھی۔ اس نے اسے دیکھا اور ایک پل کے لیے اس کی نظریں رک گئیں۔ سحر واقعی بہت ہی باوقار لگ رہی تھی۔ اس کی سادگی نے اس مہنگے گاؤن کو ایک الگ ہی رنگ دے دیا تھا۔ تیار ہو؟ شاہ زین نے پوچھا، مگر اس کی آواز میں وہ سختی نہیں تھی جو عام طور پر ہوتی ہے۔ جی تیار ہوں۔ اچھی لگ رہی ہو سحر۔ یہ پہلا موقع تھا کہ شاہ زین نے سحر کی تعریف کی تھی۔ سحر کو لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہے۔ یہ چھوٹا سا جملہ، یہ تعریف اس کے لیے کسی بڑی کامیابی سے کم نہیں تھی۔ شکریہ شاہ زین صاحب، چلو وقت ہو گیا ہے۔ پارٹی میں ہال بھرا ہوا تھا۔ وہاں شہر کے تمام بڑے بزنس اور ان کی بیویاں موجود تھیں۔ ہر طرف روشنی تھی، موسیقی تھی اور مہنگی عطروں کی خوشبو۔ شاہ زین کی ہر جگہ استقبال ہو رہا تھا۔ اسے سب جانتے تھے، سب اس کی عزت کرتے تھے۔ سحر اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ سب کی نظریں اس پر ہے۔ کوئی اس کے لباس کو دیکھ رہا ہے، کوئی اس کی چلنے کے انداز کو۔ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی، مگر اس نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ شاہ زین نے اسے اپنے بزنس پارٹنر مسٹر خان سے متعارف کروایا۔ یہ میری بیوی ہے سحر۔ مسٹر خان نے مسکرا کے سحر کی طرف دیکھا۔ آپ کی بیگم تو بہت ہی پروقار ہے شاہ زین۔ شاہ زین نے سحر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس کا ہاتھ گرم تھا، یا شاید سحر کو ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ جی وہ بہت ہی خاص ہے۔ سحر کے کانوں میں یہ الفاظ گونجے، خاص؟ کیا شاہ زین اسے خاص سمجھتا ہے؟ اس نے سر اٹھا کر شاہ زین کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آج غرور نہیں تھا بلکہ ایک فخر تھا جو وہ اسے دکھا رہا تھا۔ پارٹی کے دوران سحر نے بہت سے لوگوں سے باتیں کی۔ اس نے اپنی ذہانت اور سلیقے سے سب کو متاثر کیا۔ جب کوئی اس سے پوچھتا تو وہ ایسی بات کرتی جو سادہ تھی مگر اس میں عقل تھی۔ لوگ شاہ زین کو دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ یہ کیسی عورت ہے جس نے شاہ زین جیسے مغرور انسان کو بھی اپنی شخصیت کے سحر میں جکڑ لیا ہے۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ شاہ زین نے سحر کا ہاتھ تھاما۔ ہمیں جانا چاہیے۔ جی جیسے آپ کہیں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی شاہ زین نے سکون کا سانس لیا۔ تم نے آج بہت ہی اچھا کام کیا سحر، تم نے میری عزت بڑھا دی ہے۔ سحر مسکرائی۔
آپ کی عزت میری عزت ہے۔ شاہزین نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ سحر، تم واقعی الگ ہو، میں نے تمہیں غلط سمجھا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ تم صرف ایک سادہ سی دیہاتی لڑکی ہو جو کبھی شہر کے لوگوں میں گھل مل نہیں سکے گی، مگر آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم مجھ سے کہیں زیادہ سمجھدار ہو۔ سحر کا دل بھر آیا، اس نے کچھ نہیں کہا۔ شاہزین نے گاڑی سٹارٹ کی، راستے میں وہ کچھ نہیں بولے۔ گھر پہنچ کر سحر سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاہزین نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ آج اس کے دل میں سحر کے لیے ایک نئی کشش پیدا ہو رہی تھی۔ یہ وہ کشش نہیں تھی جو ظاہری خوبصورتی سے ہوتی ہے، بلکہ یہ اس وقار کی شخصیت کشش تھی جس نے اسے آج سب کے سامنے ایک نئی پہچان دی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر سحر نے اپنا گاؤن اتارا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ سب خواب ہے؟ کیا شاہزین واقعی بدل رہا ہے یا یہ سب صرف ایک وقتی حساب ہے؟ اسے لگا شاید وہ اس کا دل جیت رہا ہے۔ آہستہ آہستہ مگر یقین کے ساتھ اس نے کھڑکی کھول دی۔ باہر چاند نکل آیا تھا، وہ ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگا کہ زندگی کا یہ سفر اب اتنا مشکل نہیں رہے گا۔ شاہزین کی انا، اس کا غرور اب اس کے لیے اتنے بڑے پہاڑ نہیں لگ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اسے ابھی بہت کچھ کرنا ہے، مگر آج کی رات اس کی کامیابی کی رات تھی۔ شاہزین نے دروازہ کھولا اور اندر آیا۔ اس نے دیکھا کہ سحر گھڑی کے پاس کھڑی ہے۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب گیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سے سحر چونک گئی۔ وہ مڑی اور شاہزین کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں اب حقارت نہیں تھی، بلکہ ایک سوال تھا، ایک ایسا سوال جس کا جواب شاید وہ دونوں نہیں جانتے تھے۔ سحر، کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ شاہزین نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ سحر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دوست؟ کیا ایک شوہر اور بیوی جن کے درمیان اتنی دوریاں تھی دوست بن سکتے ہیں؟ دوست، سحر نے دہرایا۔ ہاں، دوست جن کے درمیان کوئی شرطیں نہ ہو، کوئی غرور نہ ہو، بس ایک دوسرے کا احترام ہو۔ سحر مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک ایسا سکون تھا جو شاہزین نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دوست بننے کے لیے اعتماد چاہیے ہوتا ہے شاہزین صاحب۔ کیا آپ مجھ پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ شاہزین نے اس کے ہاتھ کو چھوا۔ اس کا لمس ٹھنڈا تھا، مگر سحر کو گرم محسوس ہوا۔ میں کوشش کروں گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں سے ان کے رشتے کا ایک نیا باب شروع ہونے والا تھا، ایک ایسا باب جس میں غرور کی جگہ احترام نے لے لی تھی۔ شاہزین، جو اب تک اپنی انا کی قید خانے میں بند تھا، اب اس قید خانے سے باہر نکلنے کا پہلا قدم اٹھا چکا تھا۔ اور سحر اس کے سامنے کھڑی تھی، ایک ایسی عورت جو جانتی تھی کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھے ہوتا ہے۔ اس رات دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں بلکہ اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ آنے والا کل کیسا ہوگا یہ کسی کو معلوم نہیں تھا، مگر آج کی رات ان کے درمیان جو فاصلے تھے وہ کچھ کم ضرور ہوئے تھے۔ یہ کامیابی تھی ان کی ہمت کی اور ان کی اس خاموش جنگ کی جو اب ایک محنت کی شروعات میں بدل رہی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر یہ خاموشی بوجھل نہیں تھی، یہ سکون کی علامت تھی۔ سحر نے اپنے بیڈ کی طرف قدم بڑھایا، جبکہ شاہزین کھڑکی کے پاس کھڑا باہر دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ زندگی کتنی عجیب ہے۔ جس چیز کو وہ اپنی پرفیکشن کے لیے خامی سمجھ رہا تھا، وہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا حساسہ بن گئی تھی۔ اس نے مڑ کر سحر کو دیکھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ اس نے اسے ایک بار پھر دیکھا اور اس کے دل میں ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوئی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اسے لگا کہ گھر صرف وہ نہیں جہاں وہ رہتا ہے، بلکہ گھر وہ ہے جہاں اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اور اب وہ سکون اسے سحر کی موجودگی میں محسوس ہو رہا تھا۔ شب بخیر سحر، سحر نے سر اٹھایا اور مسکرا کے کہا، شب بخیر شاہزین صاحب۔ یہ الفاظ سادہ تھے، مگر ان میں ایک ایسا احساس تھا جو شاہزین کے دل کی گہرائیوں کو ہلا رہا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب اسے آگے بڑھنا تھا، سحر کے ساتھ ایک ایسے سفر پر جہاں محبت کی کوئی منزل نہیں ہوتی، بلکہ ہر قدم خود ایک منزل ہوتا ہے۔ صبح جب سورج کی کرنیں ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو شاہزین کی آنکھ کھل گئی۔ سحر ابھی سو رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہا۔ اس کا چہرہ کتنا معصوم لگ رہا تھا، جیسے کوئی بچہ ہو جس کے دل میں دنیا بھر کی سادگی بسی ہو۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل سے وہ پرانا غرور، وہ پرانی انا آہستہ آہستہ پگھل رہی تھی۔ وہ اٹھا اور واش روم کی طرف چلا گیا۔ ناشتہ بنانے کی آوازیں کچن سے آ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ سحر کتنا کام کر رہی ہے۔ اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ کیا وہ واقعی شاہزین ہے جو کل تک دوسروں کو نیچا دکھانا اپنی طاقت سمجھتا تھا؟ آج اسے اپنے آپ سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے تیار ہونے کے بعد کچن کی طرف قدم بڑھائے۔ سحر چائے بنا رہی تھی۔ وہ اسے چائے بناتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی حرکتوں میں ایک سلیقہ تھا، ایک ٹھہراؤ تھا
मैं तुम्हारी मदद करूं? उसने धीमे से पूछा। सहर चौंक गई। इसने पीछे मुड़ के देखा। आप? नहीं, आप रहने दी, मैं कर लूँगी। नहीं, मैं कर सकता हूँ। वो करीब आया और चाय का चम्मच ले लिया। वो एक छोटा सा अमल था, मगर सहर के लिए बहुत कुछ था। वो शाहज़ेन जिसने कभी किचन में कदम नहीं रखा था, आज उसकी मदद कर रहा था। उसने शाहज़ेन की तरफ देखा और मुस्कुराई। शुक्रिया शाहज़ेन साहब। मुझे शाहज़ेन कहो सहर। अब हम दोस्त हैं ना? सहर की आंखों में आंसू आ गए। वो उसे रोक नहीं पाई। शाहज़ेन ने उसे देखा और उसके हाथ से चम्मच गिर किया। उसने सहर का हाथ थामा। मत रोक, मैंने कहा था ना, मैं कोशिश करूँगा। उस सुबह का नाश्ता पिछले दिनों से बहुत ही मुख्तलिफ था। मेज़ पर वो सर्दी नहीं थी, वो तंज नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। सहर जानती थी कि अभी बहुत कुछ ठीक होना बाकी है। अभी भी शाहज़ेन के दिल में एक पुराने ख़यालात का साया है, मगर वो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ेगी। नाश्ते के बाद शाहज़ेन अपने ऑफिस के लिए निकला। सहर दरवाजे तक उसे छोड़ने आई। शाहज़ेन ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलने से पहले मुड़ के देखा। शाम को जल्दी आऊँगा, हम बाहर चलेंगे। सहर ने सर हिलाया। ठीक है। शाहज़ेन की गाड़ी नज़रों से ओझल हो गई, मगर सहर वहीं खड़ी रही। उसे लगा कि आज हवा में भी एक अलग खुशबू है, वो खुशबू जो उम्मीद की थी। ज़िंदगी वाकई ही कितनी खूबसूरत हो सकती है अगर हम उसे सिर्फ अपने मयार से नहीं, बल्कि उसकी सादगी से देखें। वो वापस घर के अंदर आई। उसे अब घर का हर कोना, हर चीज़ अपनी सी लग रही थी। ये वो घर नहीं था जो शाहसेन का था, ये उसका घर था, जिसकी बुनियाद उसने सब्र, मोहब्बत और अपनी शख्सियत के वक़ार पे रखी थी। दोपहर का वक्त था। सहर अपने घर के कामों से फारिग होकर अपनी किताब लेकर बैठ गई। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, मगर पिछले दिनों में उसे फुर्सत ही नहीं मिली थी। किताब खोलते ही वो किसी और दुनिया में खो गई। उसकी ज़िंदगी की तरह किताब की कहानी भी सादा थी, मगर उसमें इतनी गहराई थी कि वो उसे पढ़कर सुकून महसूस कर रही थी। बेगम हाजरा कमरे में आई। उन्होंने सहर को किताब पढ़ते हुए देखा। बेटा, क्या पढ़ रही हो? सहर ने मुस्कुराकर किताब बंद की। एक कहानी है मम्मी, बहुत अच्छी है। तुम बहुत ही सूझबूझ वाली लड़की हो। मैंने शाहज़ेन के बारे में जो सोचा था वो आज सच हो रहा है। मुझे खुशी है कि तुमने हिम्मत नहीं हारी। सहर ने बेगम हाजरा का हाथ थामा। ये सब आपकी तरबियत का नतीजा है मम्मी। आपने मुझे सिखाया कि घर कैसे संभालते हैं। मैंने तो सिर्फ रास्ता दिखाया था, चलना तो तुम्हें था, और तुमने बहुत ही अच्छा रास्ता चुना है। शाहज़ेन को तुम्हारी जैसे साथी की ज़रूरत थी। वो परफेक्शन के पीछे भागता था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि ज़िंदगी परफेक्ट नहीं होती, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। सहर ने सर झुकाया। वो बदल रहा है मम्मी, मुझे यकीन है वो ज़रूर बदलेगा। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो बड़े बड़े गरूर के बुतों को पिघला देती है। बस तुम सब्र का दामन हाथ से न छोड़ना। सहर ने सर हिलाया। उसने सोचा कि मम्मी कितनी दुरुस्त कह रही है। सब्र, यही वो कलीद थी जो उसने उन तमाम मुश्किल दिनों में इस्तेमाल की थी। अब वक्त बदल रहा था और वो इस तब्दीली का इंतज़ार कर रही थी। शाम को शाहज़ेन जब वापस आया तो वो अपने साथ एक गुलदस्ता लाया था। उसने गुलदस्ता सहर के हाथ में दे दिया। ये क्या है? सहर ने हैरत से पूछा। तुम्हारे लिए। मैंने देखा कि तुम्हें फूल पसंद है। सहर ने फूलों को सूंघा। वो कितने ताज़ा थे। उनकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। उसने शाहज़ेन की तरफ देखा। उसकी आंखों में कैसी नरमी थी जो उसने कभी नहीं देखी थी। शुक्रिया शाहज़ेन, ये बहुत खूबसूरत है। तुम्हारे जितने तो नहीं, मगर काफ़ी हैं। सहर हंस पड़ी। शाहज़ेन ने इस बार हंसते हुए उसे देखा था। उसकी हंसी कितनी सच्ची थी। शाहज़ेन ने महसूस किया कि उसके दिल का एक हिस्सा जो बरसों से मुंजमद था, वो आज पिघल रहा है। चलो तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। कहाँ? जहाँ तुम्हारा दिल करे। आज सिर्फ तुम्हारी मर्जी चलेगी। सहर की अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। शाहज़ेन जो कभी किसी की बात नहीं सुनता था, आज उसे ये कह रहा था कि उसकी मर्जी चलेगी। क्या ये वाकई सच था? वो तैयार होने के लिए कमरे में गई। उसे लगा कि वो ख्वाब देख रही है। ये एक ऐसा ख्वाब जिससे वो कभी नहीं जागना चाहती थी। आज उसने पहला कदम उठाया था और आज वो अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा थी। शाहज़ेन ने गाड़ी स्टार्ट की। सहर उसके साथ बैठी थी। आज गाड़ी में सुकून था। कोई तंज नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस दो लोग जो अपनी ज़िंदगी के एक नए सफ़र पर निकल रहे थे। शाहज़ेन, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा था कि आप एक ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो आपके मयार पर पूरी नहीं उतरती? सहर ने अचानक पूछा। शाहज़ेन ने गाड़ी के शीशे में उसे देखा। सच कहूँ तो नहीं सोचा था। मैंने हमेशा यही सोचा था कि मेरी बीवी ऐसी होगी जो सब कुछ जानती होगी, जो जदीद होगी, जो मेरी दुनिया का हिस्सा होगी। मगर तुम मेरी दुनिया का हिस्सा नहीं बनी। तुमने मेरी दुनिया ही बदल दी। और सच तो ये है सहर,
مجھے یہ نئی دنیا پہلے سے کہیں زیادہ اچھی لگ رہی ہے۔ سحر نے خاموشی سے باہر دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل آئے۔ یہ وہ الفاظ تھے جن کے لیے وہ اتنے عرصے سے تڑپ رہی تھی۔ آج شاہ زین نے خود یہ تسلیم کر لیا تھا کہ اس کی سادگی، اس کی شخصیت اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ گاڑی ایک خوبصورت پارک کے سامنے رکی۔ پارک میں روشنی تھی، لوگ چہل قدمی کر رہے تھے۔ شاہ زین نے گاڑی پارک کی اور سحر کے ساتھ باہر نکل گیا۔ وہ دونوں پارک میں چلنے لگے۔ ٹھنڈی ہوا ان کے چہروں سے ٹکرا رہی تھی۔ سحر، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ماضی میں تمہارے ساتھ جو رویہ رکھا وہ میرا غرور تھا۔ مجھے اپنی کامیابی پر اتنا ناز تھا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میرے قریب رہنے والوں کو کیسے لگتا ہے۔ سحر نے شاہ زین کا ہاتھ تھاما۔ میں نے سب معاف کر دیا شاہ زین، ہم سب انسان ہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، اہم یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ شاہ زین نے اسے دیکھا۔ اس کے دل میں سحر کے لیے عزت اور بڑھ گئی۔ وہ ایک ایسی عورت تھی جس نے اسے نہ صرف معاف کیا بلکہ اسے ایک نئی راہ دکھائی۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کتنے خوش رہ سکتے ہیں نا، بہت خوش، اگر ہم ایک دوسرے کو سمجھیں۔ پارک کی روشنیاں، ان لوگوں کا ہجوم، سب کچھ پش پشت چل رہا تھا۔ اب صرف وہ تھے اور ان کے درمیان وہ رشتہ جو آج ایک مضبوط بنیاد پر کھڑا تھا۔ شاہ زین نے محسوس کیا کہ اس کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ جو انا، جو غرور وہ برسوں سے اٹھائے پھر رہا تھا، وہ اب کہیں غائب ہو چکا تھا۔ وہ دونوں پارک کی ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ سامنے ایک تالاب تھا جس میں پانی کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ سحر نے تالاب کی طرف دیکھا۔ کتنا پرسکون ہے نا؟ ہاں، بہت پرسکون۔ شاہ زین نے سحر کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ سحر، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں تمہیں کبھی نظر انداز نہیں کروں گا۔ تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جس کی مجھے ہمیشہ ضرورت تھی، مگر میری اپنی انا میں اندھا ہو کر دیکھ نہیں پایا۔ سحر نے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس نے پہلی بار اس کے کندھے کا بوجھ محسوس نہیں کیا بلکہ ایک ایسا سہارا محسوس کیا جو اسے ہمیشہ چاہیے۔ رات کا وقت تھا مگر ان کے دلوں میں ایک نیا سویرا ہو چکا تھا، وہ سویرا جو اس امید، محبت اور احترام کا تھا۔ شاہ زین نے اپنے سر کو سحر کے سر کے ساتھ لگا دیا۔ اسے محسوس ہوا کہ اب اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جو کہ انسان کو چاہیے، ایک ایسا شریک حیات جو اسے سمجھتا ہے، جو اسے عزت دیتا ہے اور جو اس کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑا ہے۔ زندگی کا سفر ابھی باقی تھا، ابھی بہت سے امتحانات آنے والے تھے، بہت سی مشکلات آنی تھی، مگر اب وہ تنہا نہیں تھی۔ وہ ایک ٹیم تھی، ایک دوسرے کا سہارا، ایک دوسرے کی طاقت، اور یہی تو زندگی کی اصل خوبصورتی ہے۔ وہ پارک سے نکل کر گاڑی کی طرف بڑھی۔ شاہ زین نے دروازہ کھولا اور سحر کو بٹھایا۔ جب وہ گھر کی طرف جا رہی تھی تو شاہ زین نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ وہ کتنا خوش تھے۔ ان کے پاس کوئی مہنگا لباس نہیں تھا، کوئی پیسہ نہیں تھا، مگر ان کی ہنسی کتنی سچی تھی۔ سحر، کیا تمہیں یاد ہے بچپن میں ہم کیسے کھیلا کرتے تھے؟ سحر ہنس پڑی۔ ہاں، مجھے یاد ہے، ہم کتنا شور مچاتے تھے۔ وہ دن بھی کتنی اچھے تھے، کوئی فکر نہیں تھی، کوئی انا نہیں تھی۔ اب بھی ہمیں وہ دن واپس مل سکتے ہیں اگر ہم چاہیں۔ شاہ زین نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ضرور ملیں گی، اب ہماری زندگی میں صرف خوشیاں ہوں گی۔ گھر پہنچ کر وہ دونوں اندر گئے۔ گھر اب پہلے جیسا نہیں تھا، اب اس میں ایک نئی روح تھی، وہ روح جو سحر کی موجودگی سے پیدا ہوئی تھی۔ بیگم حاجہ نے انہیں دیکھا تو مسکرا دی۔ وہ جانتی تھی کہ آج کی رات ان کے لیے کتنی اہم ہے۔ کمرے میں آ کر سحر نے آئینے میں اپنی تصویر دیکھی۔ وہ اب بھی وہی سحر تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک نیا اطمینان تھا۔ وہ اب وہ ڈری ہوئی لڑکی نہیں تھی، وہ اب ایک ایسی عورت تھی جو اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتی تھی۔ اس نے آئینے میں شاہ زین کی تصویر دیکھی، وہ اپنے کپڑے تبدیل کر رہا تھا۔ شاہ زین نے مڑ کر سحر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ وہ اس کے پاس آیا۔ سحر، میں نے سوچا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے کچھ اصول بدل لیں۔ اب میں نہیں چاہتا کہ ہماری زندگی میں صرف کام ہو، میں چاہتا ہوں کہ ہم وقت گزاریں، ایک دوسرے کو سمجھیں۔ سحر نے مسکرا کر سر ہلایا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ اس رات انہوں نے اپنی زندگی کا ایک نیا آغاز کیا، ایک ایسا آغاز جس میں کوئی غرور نہیں تھا، کوئی تکبر نہیں تھا، صرف محبت تھی، ایک دوسرے کا احترام تھا اور ایک دوسرے کے ساتھ جینے کا عزم۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، یہ تو ابھی ایک طویل سفر کی شروعات تھی، ایک ایسا سفر جو انہیں بہت دور لے جانے والا تھا، اور اس سفر میں ان کا سب سے بڑا ہتھیار ان کا ایک دوسرے پہ اعتماد تھا۔ شاہ زین نے لائٹ بند کر دی۔ اندھیرے میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اور اس اندھیرے میں بھی انہیں روشنی نظر آ رہی تھی، وہ روشنی جو ان کے دلوں میں جل رہی تھی۔ یہ محبت کی روشنی تھی،
وہ محبت جو سادگی میں چھپی ہوئی تھی اور شاہجہان جیسے اب پہچان لیا تھا۔ زندگی جو کل تک اس کے لیے ایک بورنگ روٹین تھی، اب ایک خوبصورت کہانی بن چکی تھی۔ ایک ایسی کہانی جس کا ہر لفظ سحر کی مسکراہٹ سے لکھا جا رہا تھا، اور وہ خوش تھا، بے انتہا خوش، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب اسے اکیلے نہیں چلنا تھا۔ اب اس کے پاس سحر تھی، اس کا سہارا، اس کی زندگی۔ وہ سو گئے، مگر ان کے دلوں میں امید کا چراغ جل رہا تھا، یہ چراغ جو آنے والے وقت میں ایک بڑا شعلہ بننے والا تھا، اور وہ شعلہ ان کی زندگی کی تمام تاریکیوں کو مٹا دینے والا تھا۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن ان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ شاہزین کی آنکھ کھلی، اس نے سحر کو دیکھا جو ابھی تک گہری نیند میں تھی۔ اس نے اسے نہیں جگایا، وہ اسے بس دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر کتنی معصومیت تھی، وہ کتنا سکون سے سو رہی تھی۔ شاہزین نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں ایک ایسی دعا پیدا ہو رہی ہے جو اس نے کبھی پہلے نہیں کی تھی۔ دعا اس کے لیے، اس کے ساتھ کے لیے، اس نئی زندگی کے لیے۔ وہ اٹھا اور خاموشی سے باہر نکل گیا۔ اسے معلوم تھا کہ آج کا دن بھی کچھ مختلف ہوگا۔ آج اسے بہت کچھ کرنا تھا، شہر کے لیے، اس گھر کے لیے اور اپنے لیے، کیونکہ اب اس کی زندگی صرف اس کی نہیں تھی، اب اس میں شہر کا بھی حصہ تھا، اور وہ اس حصے کو، اس رشتے کو پوری ایمانداری کے ساتھ نبھانا چاہتا تھا۔ یہ تھا وہ شاہزین جو اپنی انا کو چھوڑ کر محبت کے راستے پہ چل پڑا تھا، ایک ایسا راستہ جو اسے شہر کے دل تک لے جانے والا تھا، اور اس راستے پر وہ کبھی نہیں بھٹکے گا، کیونکہ اب اسے معلوم تھا کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ اصل کامیابی صرف پیسے یا شہرت نہیں تھی، بلکہ اس سکون میں ہے جو انسان کو اپنے پیاروں کے ساتھ ملتا ہے، اور شاہزین کو وہ سکون مل گیا تھا سحر کی صورت میں۔ سحر جو اس کے لیے ایک زندگی کا پیغام بن کر آئی تھی، ایک ایسا پیغام جسے اس نے دیر سے پڑھا، مگر اب وہ اسے کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ وقت کی لہریں اپنی رفتار سے بڑھتی رہتی ہیں، اور انسان ان لہروں کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ شاہزین اور سحر کی زندگی میں اب وہ ہنگامہ خیز کشمکش نہیں تھی جو شادی کے ابتدائی دنوں میں ہر پل محسوس ہوتی تھی۔ ان کے درمیان اب وہ خاموش دیواریں گر چکی تھی جو شاہزین نے اپنی انا سے بنا رکھی تھی۔ زندگی اب ایک پرسکون ندی کی طرح رواں دواں تھی۔ شاہزین کے آفس کا کام اب اس کے لیے ایک جنون نہیں، بلکہ ایک ذمہ داری تھی جسے وہ خوش اسلوبی سے نبھاتا تھا۔ اس نے اپنے کام کے اوقات میں توازن پیدا کر لیا تھا۔ اب اس کے لیے شام کا وقت صرف اور صرف سحر کا تھا، اس کا گھر کا تھا، اور اس سکون کا تھا جو اسے کہیں اور نہیں ملتا تھا۔ ایک شام جب موسم بہت ہی خوشگوار تھا اور آسمان پر ہلکی سرخی بکھری ہوئی تھی، شاہزین جلدی گھر آ گیا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو اسے کچن سے سحر کی ہلکی سی گنگناہٹ سنائی دی۔ وہ مسکرایا اور خاموشی سے کچن کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ سحر چائے تیار کر رہی تھی، اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جو شاہزین کو اب اپنے دل کی دھڑکن محسوس ہوتا تھا۔ وہ اس کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ کیا بن رہا ہے؟ اس نے دھیمے سے پوچھا۔ سحر چونکی اور پیچھے مڑی۔ اس نے شاہزین کو دیکھ کر مسکراہٹ دی۔ چائے بنا رہی ہوں، آج آپ بہت ہی جلدی آ کے، دل نہیں لگ رہا تھا وہاں؟ شاہزین نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں سحر کے چہرے پر تھیں۔ سوچا کہ گھر آ کر تمہارے ساتھ بیٹھ کر چائے پیوں گا۔ سحر نے ایک پیالی میں چائے انڈیلی اور دوسری طرف رکھی۔ یہ لیجیے آپ کی پسندیدہ۔ شاہزین نے پیالی تھامی اور سحر کا ہاتھ ہلکے سے پکڑا۔ اس کے ہاتھوں میں اب وہ سختی نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے سحر، میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر وہ دن نہ آتا جب ہم نے اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر بات کی تھی، تو آج ہم کہاں ہوتے؟ سحر نے چائے کی پیالی میز پر رکھی اور اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ شاید ہم وہیں ہوتے جہاں ہم تب تھے، ایک دوسرے سے دور، اپنے قلعوں میں قید۔ مگر اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے خود کو بدلنے کی ہمت کی۔ تم نے بدلا مجھے سحر، میں تو وہی پرانا مغرور شاہزین تھا۔ تم نے مجھے سکھایا کہ یہ زندگی میں صرف کامیابی ہی اہم نہیں ہوتی، بلکہ رشتوں کی مٹھاس بھی ضروری ہے۔ شاہزین نے اسے اپنے قریب کیا۔ ان کے درمیان اب کوئی فاصلہ نہیں تھا، وہ خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں وہ الفاظ تھے جو زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس وقت اس کچن میں، اس گھر میں، وہ دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان تھے۔ وہ دونوں باہر بالکنی میں آ کر بیٹھ گئے۔ باہر کا منظر بہت خوبصورت تھا، ہلکی ہوا چل رہی تھی جو دل کو چھو کر گزر جاتی تھی۔ شاہزین نے سحر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ سحر، میں نے تمہارے لیے ایک تحفہ سوچا ہے۔ شاہزین نے مسکرا کے کہا۔ تحفہ؟ مجھے کسی تحفے کی ضرورت نہیں، آپ کی توجہ ہی کافی ہے۔ نہیں، یہ ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ وقت صرف اپنے لیے گزاریں، کچھ دن کے لیے شہر کے اس شور و غل سے دور کسی ایسی جگہ چلتے ہیں جہاں صرف ہم دونوں ہوں۔ سحر کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ واقعی؟ ہاں واقعی،
میں نے سب پلان کر لیا ہے، ہم ایک ہفتے کے لیے پہاڑوں کی طرف جائیں گے۔ وہاں کا موسم، وہاں کی خاموشی اور وہاں ہمارا وقت کیسا رہے گا؟ سحر نے خوشی سے سر ہلایا۔ بہت ہی زبردست رہے گا۔ میں نے بہت ہی عرصے سے کہیں سفر نہیں کیا، تو بس تیاری کر لینا۔ پرسنل اسسٹنٹ کو میں نے کہہ دیا ہے کہ اگلے ایک ہفتے تک مجھے کوئی آفس کا کام نہیں بھیجا جائے۔ شاہزین کی یہ بات سن کر سحر کو احساس ہوا کہ وہ کتنا بدل چکا ہے۔ وہ شخص جو ایک منٹ ضائع نہیں کرتا تھا، اب اپنی بیوی کے لیے اپنے کام کو بھی ایک طرف رکھنے کے لیے تیار تھا۔ یہ اس کی محنت کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ اگلے چند دن تیاریوں میں گزر کے گھر میں ایک الگ ہی خوشی کا ماحول تھا۔ بیگم ہاجر بھی بہت خوش تھی۔ انہوں نے سحر کو بہت سی دعائیں دی اور اسے اپنا خیال رکھنے کو کہا۔ سفر کا وہ دن آ گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر سحر نے باہر دیکھا، شاہزین گاڑی چلا رہا تھا۔ اس نے موسیقی آن کی، ایک پرسکون اور رومانوی دھن بج رہی تھی۔ شاہزین، آپ کو یاد ہے جب ہم پہلی بار سفر پر گئے تھے تب کتنی خاموشی تھی؟ سحر نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ شاہزین نے اسے دیکھ کر آنکھ ماری۔ تب میں ایک اجنبی کو لے کر جا رہا تھا اور آج میں اپنی زندگی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ بہت ہی فرق ہے سحر۔ سحر نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ شاہزین کے اس انداز نے اس کا دل جیت لیا تھا۔ وہ اب اپنی محبت کا اظہار کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا تھا۔ راستے بھر وہ باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی پرانی غلطیوں پہ مذاق اڑایا، اپنی آنے والی زندگی کے خواب بنے اور ایک دوسرے کو مزید جاننے کی کوشش کی۔ اس سفر میں انہیں لگا کہ وہ ایک دوسرے کے اور قریب آ گئے ہیں۔ جب وہ پہاڑوں کے اس خوبصورت ریزورٹ میں پہنچے تو وہاں کا منظر جادوئی تھا۔ سامنے برف پوش پہاڑ، نیچے سبز وادی اور ہوا میں ایک تازگی تھی۔ سحر نے گاڑی سے اتر کے گہرا سانس لیا۔ کتنا خوبصورت ہے یہ سب۔ شاہزین نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تمہارے چہرے پر یہ مسکراہٹ دیکھنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ انہوں نے اپنا کمرہ لیا جو بہت ہی کشادہ اور دیدہ زیب تھا۔ رات کو وہ بالکنی میں بیٹھ کر چاندنی رات کا نظارہ کر رہے تھے۔ پہاڑوں کے درمیان وہ خاموشی، وہ چاند کی روشنی اور ایک دوسرے کا ساتھ، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے تھا؟ شاہزین نے سحر کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سحر، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جی کہیں۔ شادی کے بعد میں نے تمہیں بہت ہی تکلیف دی۔ میں نے تمہیں وہ مقام نہیں دیا جس کی تم حقدار تھی۔ میں اپنی انا میں اندھا تھا۔ میں نے تمہاری سادگی کو کمزوری سمجھا، مگر اب میں جان گیا ہوں کہ تم میری زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہو۔ تمہارا صبر، تمہاری خاموشی، تمہاری سمجھداری، ان سب نے مجھے ایک مکمل انسان بنایا ہے۔ میں صرف تمہارا شوہر نہیں، میں تمہارا دوست، تمہارا ساتھی اور تمہارا مداح بننا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ سحر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے شاہزین کے ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ رکھا۔ شاہزین، آپ نے تب ہی معافی مانگ لی تھی جب آپ نے مجھے سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ سب پرانی باتیں تھیں۔ آپ صرف آج ہے اور ہمارا کل ہے۔ ہم ایک نئی زندگی شروع کر چکے ہیں۔ شاہزین نے اسے گلے لگا لیا۔ اسی لمحے میں کوئی شکایت نہیں تھی، کوئی ماضی کا بوجھ نہیں تھا، صرف ایک سچی محبت تھی۔ اگلے چند دن انہوں نے خوب انجوائے کیا۔ وہ پہاڑوں پر گھومے، مقامی لوگوں سے ملے، بازاروں کی سیر کی اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا۔ شاہزین نے دیکھا کہ سحر کتنی خوش ہے۔ اس کے سادگی اب اس کے لیے فخر بن چکی تھی۔ وہ کہیں بھی جاتی اپنے اخلاق سے لوگوں کا دل جیت لیتی۔ ایک شام جو وہ کسی پہاڑی ٹیلے پر بیٹھے سورج غروب ہوتا دیکھ رہے تھے، شاہزین نے سحر کا ہاتھ تھاما۔ سحر، میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اتنا خوش ہو سکتا ہوں۔ تم نے مجھے جینا سکھایا۔ سحر نے مسکرا کر اس کے کندھے پہ سر رکھا۔ اور آپ نے مجھے محبت کرنا سکھایا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو مکمل کیے ہیں۔ اس سفر سے واپسی پر ان کے رشتے میں ایک نئی پختگی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ ایک دوسرے کو سمجھتے تھے۔ ان کا گھر اب ایک پرسکون ٹھکانہ بن چکا تھا۔ شاہزین نے اپنے گھر کے اصول بھی بدل لیے تھے۔ اب وہاں کوئی پرفیکشن کا معیار نہیں تھا، وہاں صرف ایک دوسرے کا خیال تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ان کی محبت اور گہری ہوتی گئی۔ وہ زندگی کے ہر موڑ پر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے۔ کبھی کوئی مشکل آئی تو وہ اسے مل کر حل کرتے، کبھی کوئی خوشی آئی تو وہ اسے مل کر مناتے۔ شاہزین اب ایک تبدیل شدہ انسان تھا۔ وہ مغرور نہیں بلکہ عاجز تھا۔ وہ لوگوں کی عزت کرتا، اپنی قدر کرتا اور اپنی زندگی کو ایک مقصد دیتا۔ اور سحر، وہ آج بھی وہی سادہ اور نیک دل سحر تھی، مگر اب اس کی شخصیت میں ایک اعتماد آ چکا تھا۔ کئی سال گزر کے ان کا گھر اب اور بھی روشن ہو چکا تھا۔ شاہزین کے آفس کے لوگ بھی اس میں تبدیلی دیکھ کر حیران تھے۔ وہ اب کسی کو نیچا نہیں دکھاتا تھا بلکہ اپنی ٹیم کی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ ایک شام جب شاہزین اور سحر اپنے گھر کے باغیچے میں بیٹھے چائے پی رہے تھے اور ان کے بچے ارد گرد کھیل رہے تھے، شاہزین نے سحر کو دیکھا۔ وقت نے اس کے چہرے پر تھوڑی سی لکیریں ڈال دی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی چمک آج بھی وہی تھی۔ سحر، دیکھو کتنی خوبصورت زندگی ہے ہماری۔
سحر نے مسکرا کر بچوں کی طرف دیکھا اور پھر شاہزین کی طرف۔ جی خوبصورت ہے۔ شاہزین نے سحر کا ہاتھ چوما۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، تم نے مجھے وہ بنایا جو میں آج ہوں۔ سحر نے شاہزین کی طرف ہاتھ میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ نہیں، ہم دونوں نے مل کر اسے خوبصورت بنایا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے بنے تھے۔ ان کی کہانی ایک ایسی کہانی تھی جس کا انجام محبت، عزت اور سچائی پر ہوا۔ وہ کہانی جو شروع تو ایک سمجھوتے سے ہوئی تھی، مگر ختم ایک ایسی محبت پر ہوئی جس کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ غرور چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، محبت اور صبر کے سامنے سے ہار ماننا ہی پڑتی ہے۔ اور یوں شاہزین اور سحر کی زندگی کا یہ خوبصورت سفر خوشیوں اور سکون کے ساتھ جاری رہا۔ ان کی محبت کا وہ چراغ جو کبھی بجھنے کے قریب تھا، اب ایک شعلہ بن چکا تھا جو ان کی زندگی کے ہر راستے کو روشن کر رہا تھا۔ یہ کہانی صرف ان کی نہیں، یہ ہر اس رشتے کی کہانی ہے جو محبت، صبر اور ایک دوسرے کے احترام سے بنتا ہے۔ ایک ایسا رشتہ جو وقت کے ساتھ ٹوٹتا نہیں بلکہ اور مضبوط ہوتا جاتا ہے، اور یہی زندگی کی اصل کامیابی ہے۔ شاہزین نے سحر کی طرف دیکھا اور اس کی مسکراہٹ میں اسے اپنی دنیا کی تمام خوشیاں مل گئیں۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ آج بھی اسی طرح سحر سے محبت کرتا ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ، جس دن وہ پہلی بار اس کے گھر آئی تھی۔ زندگی کتنی عجیب، کتنی خوبصورت اور کتنی مکمل ہے۔ ایک سادہ سی لڑکی اور ایک مغرور انسان، اور ان کے درمیان یہ انمول رشتہ۔ شاہزین جان گیا تھا کہ پرفیکشن کا مطلب کسی چیز کا بے داغ ہونا نہیں، بلکہ دو انسانوں کا ایک دوسرے کے لیے ہو جانا ہے، اور وہ مکمل طور پر ایک دوسرے کے ہو چکے تھے۔ سحر نے شاہزین کے کندھے پہ اپنا سر رکھا۔ آسمان پر ستارے چمک رہی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، باغیچے کی خوشبو فضا میں بکھری ہوئی تھی۔ اس رات، اس سکون میں انہوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر آنے والی پوری زندگی کا عہد کر لیا تھا۔ یہ کہانی ان کی زندگی کا وہ حصہ ہے جسے وہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ یہ وہ محبت ہے جسے انہوں نے اپنی سادگی اور اپنی صبر سے جیتا ہے، اور سحر اور شاہزین اب ایک دوسرے کی محبت میں ہمیشہ کے لیے گم ہو چکی تھی، ایک ایسے سفر پر جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ محبت کا یہ سفر جو ایک چھوٹے سے گھر سے شروع ہوا تھا، اب ان کے پورے وجود میں پھیل چکا تھا۔ شاہزین اور سحر ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے۔ خوشیاں صرف دولت میں نہیں ہوتی، بلکہ سکون اور سچائی میں ہوتی ہے، اور ان کے گھر میں وہی سکون اور وہی سچائی تھی جو ہر آنے والے دن کے ساتھ اور بھی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ زندگی ایک خوبصورت تحفہ ہے اگر ہم اسے صحیح طریقے سے جینا سیکھ لیں، اور شاہزین اور سحر نے اسے بہترین طریقے سے جینا سیکھ لیا تھا۔ ان کی زندگی، ان کی محبت اور ان کا یہ خوبصورت انجام، یہی تو اصل زندگی ہے۔ اور اسی طرح ان کی محبت کی یہ داستان وقت کی ہر موڑ پر ایک نئی خوشیوں کے ساتھ مہکتی رہے گی، ہمیشہ اور ہمیشہ۔ زندگی کا یہ خوبصورت سفر ان کی محبت کے نام